8 सितंबर है, यौम बहरिया। जब सन 65 की जंग में हमारे दुश्मन ने 4 जानिब से हमला किया था, तो जहां हमारी फ़ौज ने लाहौर और दीगर बॉर्डर पर दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया था, जहां हमारी फिराइया के शाहीनों ने हिंदुस्तान का हलवाड़ा बना दिया था, वहीं ये जो आप वसीओ अरीज़ समंदरी इलाका देख रहे हैं, यहाँ भी चौको चौबंद थे। और हमारे बुज़ुर्ग भी कहते हैं, मेरे भी याददाश्तों में है कि 65 की जंग में और बाद में 71 की जंग में हम अपने जब शहरों में होते थे तो हमें लगता था कि कराची के ऊपर से, इस साहिल से हिंदुस्तानी फ़ौजें जो हैं वो हमारे शहर पर हमलावर होना चाहती थी, लेकिन हमारी बहरिया ने उनको इस शहरों की जानिब आगे बढ़ने नहीं दिया। 65 की जंग की इसलिए भी अहमियत है कि आज़ादी के यानी 47 के बाद ये जो 21 साल बाद भारत का ख्याल था, और ये इब्तदाई ख्याल था कि पाकिस्तान शायद चंद महीने, ये साल भी पूरा ना कर पाए। बानी पाकिस्तान कायद आज़म की रहलत के बाद जो क़यादत आई, उनका ख्याल था कि ये पाकिस्तान को संभाल नहीं सकेगी। ख़ास तौर पर हमें जो विरसे में फ़िदाइया मिली, फ़ौज मिली या बहरिया मिली, वो भी कोई बहुत ताकतवर नहीं थी, उसके भी वसाइल बहुत कम थे। लेकिन 50 की दहाई में और फिर 60 की दहाई में, यानी सन 1965 तक आते आते पाकिस्तान की अफवाज, यानी जिसमें ज़मीनी फ़ौज शामिल है, उसकी फ़िदाइया और हाँ बहरिया, उसने नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। आज जो ये यौम दिफ़ा बना रहे हैं, इसको हमने शुहदा के नाम से मंसूब किया है। बज़ाहिर इतनी अहमियत लोग नहीं देते नेवी को, वो समझते हैं फ़ौज का मतलब सिर्फ ज़मीनी फ़ौज होती है, लेकिन ये जो वसी अरीज़ समंदर खुला होता है, ऊपर जो फ़िज़ा होती है, उसमें ये बड़ा मौसर किरदार अदा करती है, जैसा कि 1965 और फिर सन 1971 की जंग में किया। मैं अभी मशहूर ज़माना ये नेटी जेटी है, यहाँ से होता हुआ अब उस हेडक्वार्टर की जानिब जा रहा हूँ, जहाँ बहरिया के सीनियर ज़िम्मेदार अफसरों से मालूम करूँगा कि पाकिस्तानी फ़ौज और फ़िदाइया के साथ बहरिया ने क्या तरक्की की है, क्योंकि दुनिया बड़ी तेज़ी से नए नए इक्विपमेंट बना रही है। हमारी जैसे तीसरी दुनिया के ममालिक जिनके वसाइल बहुत कम हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है कि इनका मुकाबला करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जॉइंट जो है ऑपरेशन के ज़रिए, जॉइंट मशक़ों के ज़रिए और दीगर ममालिक से जो उनसे हमने सीखा, आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं। मुझे बताया जा रहा था कि अब ये जो पहले हम जो पेट्रोलिंग किया करते थे, इसमें हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब आज़ादाना तौर पर बहरिया जो है अपनी पेट्रोलिंग करती है, मॉनिटर करती है। तो ये जो किरदार है बहरिया का, ये शायद मैंने कहा कि मीडिया के हवाले से भी कम देखने में आता है, इतना नुमाया नहीं होता। पहली फ़ौक़ियत और अव्वलियत फ़ौज को दी जाती है, फिर फ़िदाइया को। इसीलिए मैंने सोचा कि आज 8 सितंबर के दिन, यौम बहरिया के दिन, इन लोगों से मालूम किया जाए कि आज हम कहाँ खड़े हैं, क्या प्रोग्रेस है, किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। और मशहूर ज़माना जिसे मनोड़ा कहते थे, नटी जेटी कहते थे, मैरिन में सफ़र करते हुए जब यहाँ पहुँचे, और मैं दाएं बाएं बड़ी पुरशकोह इमारतें देख रहा हूँ। माशाल्लाह, इसको देखकर अंदाज़ा हो सकता है कि हमारी बहरिया ने तमाम शोबों में कितना डेवलप किया है। और ये भी बात देखिए ना, हमने शहीद मिल्लत लियाकत अली ख़ां को याद किया, उनके नाम से ब्लॉक है। शायर मशरक़ जिन्होंने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, उनके नाम से ब्लॉक है। और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, जिनके सबब ये मुल्क है और हम लोग हैं और जिसके सम्राट हम समेट रहे हैं। और यहाँ बड़े मोतबर और मोहतरम हमारे बस साहब, और आपसे तो मुलाकात पहले भी रही है, और यंग ग़ुलाम अकबर मौजूद हैं। और इतना वसी मौजू है, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि कहाँ से बात की जाए। लेकिन क्योंकि ये साल यानी 65 में जो हम यौम दिफ़ा ही नहीं, उन शहदा को ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे हैं जिन्होंने हमारे फ़ौज में बेपनाह कुर्बानी देकर पाकिस्तान की सरज़मीन को महफूज रखा, फ़िज़ा से भी, ये पानी से भी,
اور زمین سے بھی. جی میں کموڈور محمد فیصل عباسی میرا نام ہے. آئی ایم کمانڈنگ 25th ڈسٹرائر اسکواڈرن آف پاکستان نیوی اینڈ آئی ریئلی فیل آنرڈ اینڈ پرائڈ ٹو انفارم یو دیٹ کہ پاکستان نیوی کا 25th ڈسٹرائر اسکواڈرن اٹ از ون آف دی اولڈسٹ اسکواڈرن آف پاکستان نیوی اینڈ وی فیل پرائڈ کہ ہم نے پاکستان نیوی 1947 کے بعد جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں ان میں ہمارا اسکواڈرن 25th ڈسٹرائر اسکواڈرن سب سے آگے رہا ہے. اس نے لیڈ فرام دی فرنٹ کیا اور 1965 کا بھی جو دوار کا آپریشن تھا مجھے فخر ہے کہ وہ بھی میرے اسکواڈرن نے ہی ہمارے انسسٹرز نے ہمارے سینئرز نے یہ آپریشن کیا اور انہوں نے بہت کامیابیاں ملی. 65 کی وار جو ہے ہماری فوج کے لیے ایک کہتے ہیں کہ ایک سنگ میل رکھتی ہے. یعنی اس کے بعد ہم نے یہ پروف کیا ساری دنیا میں کہ ہم سے کتنے 10 گنا کہتے ہیں جی بڑی فوج بڑی قوم بڑے ریسورس ہم نے انہیں شکست دی. تو کس حد تک یعنی وہ جو 65 کی وار نے ہم گزر آئے کہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اس پہ بہت ڈسکشن ہوا ہے, بکس لکھی گئی ہیں ہمارے یہاں. بہت شکریہ. میں مختصراً بتاؤں گا آپ کو, ایک آپریشن بھی بتاؤں گا اور اس کی وجوہات اور اس کے اہداف جو اس کے ٹارگٹس تھے. کوئی بھی دنیا میں ملک جنگ نہیں لڑ سکتا جب تک کہ اس کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ نہ ملے, یعنی بین الاقوامی انوائرمنٹ بھی فیور میں ہو اور ڈومیسٹک انوائرمنٹ بھی فیور میں ہو. اس وقت کیا تھا پاکستان کے لیے اندرونی اور بیرونی یعنی انٹرنیشنل اور لوکل ڈومیسٹک انوائرمنٹ دونوں ہماری فیور میں تھی. آپ ذرا غور کریں کہ سویکارنو پریزیڈنٹ تھا انڈونیشیا کا, اس نے 2 سب مرین بھیج دی کہ یہ لے جائیں اور یہ پاکستان کی طرف سے لڑیں گی. ادھر ایران اٹھا, اس نے کہا تمام پوری سپورٹ ہماری طرف سے ہر طرح کی حاضر ہے آپ کے لیے. ملیشیا میں انڈین ایمبیسی کے باہر مظاہرہ ہوا کہ کیوں انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے, ہماری فیور میں وہاں نعرے لگے. یہ تھی وہ انوائرمنٹ انٹرنیشنل جس نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا. اور یہاں کی انوائرمنٹ ہم سب جانتے ہیں, پورا ملک, پورے شہری, پورے اسٹوڈنٹ, پورے ہر طرح کے لوگ اپنی فوج کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بن گئے تھے. کیا گانے والے, کیا لکھنے والے. 50 سال ہو گئے وہ اتنے. اچھا اس میں وہ خالی یہ ہے کہ عام طور پر جو فوجی ترانوں اور گانوں میں لگتا ہے کہ اس میں جو شاعری اور ایک وہ بھی بڑا بہت عمدہ تھی. تو یہ سب لوگوں نے مل کے جنگ لڑی تو ہم جیتے. اور اصل میں یہ بات سوچنے کی ہے کہ کوئی بھی ملک جو اپنے دوسرے دشمن سے 1/4 ہو یعنی ریشو 1:4 کی ہو تو کیسے یہ پلان کر سکتا ہے کہ ان کے گھر جا کے مار کے ان کو آنا ہے. ہمارے ہیرو تھے کموڈور SM انور صاحب, وہ سارے پورے فلیٹ کو 7 جہاز تھے اس کو لے کے 6 تاریخ کو نکلے. 8 بجے صبح جانا تھا لیکن یہ وقت سے پہلے ہی سارے جہاز نکل گئے اور سر پہ کفر مان کے نکل گئے کہ وہاں پر ایڈمرل کیا اور سپاہی کیا سب کو ایک طرح کے خطرے تھے. لیکن یہ گئے 7 اور 8 کی درمیانی رات کو 11:55 پہ ہر جہاز نے 50 گولے مارے اور یوں 35,000 پاؤنڈ کا ایمونیشن دشمن پر پھینک کے وہاں پر تباہ و برباد کر دیا. 65 کی جو ہمارے کموڈر عبید صاحب نے جو یادیں کی اور میں نے کہا تو ہم گفتگو کرتے چلے جائیں, ایک پوری داستان ہے. لیکن اب میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا خاص طور پر جو میری ٹائم جو ڈیولپڈ ہوئی ہے ہماری نیوی حالیہ برسوں میں, اور ابھی مجھے بتایا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو کوئی 80 دن کا دورہ کر کے آئے الجیریا, جارڈن, کہاں ہوتے ہوئے جو نیول ڈپلومیسی ہے اس کا کرتے ہوئے, لیکن کوئی تھکن کے آثار نظر آ رہے ہیں. تو کیوں ذرا نیچے چل کر آپ سے معلوم کیا جائے کہ جو آپ لوگ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. عباسی صاحب موجود ہیں, میں ان سے کہہ رہا تھا کہ 65 کی یاد, اور اکبر صاحب لگتے تو ینگ ہیں لیکن آلسو ایکسپیرینسڈ پرسن ہے. ہم نے 65 کا بڑے اچھے ہمارے کموڈر عبید صاحب نے جو پس منظر بتایا. اب جو لوگوں کو یعنی میرے خیال میں میڈیا ذرا سا اتنا ہائی لائٹ نہیں کر پاتا. ماشاءاللہ ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی مثلا ٹریڈ میں اس کا کتنا اہم رول ہے, اس پر بھی شاید اگر وقت ملے تو ہم گفتگو کریں گے. لیکن یہ جو ہم یہ سمجھتے لگ رہا تھا کہ آپ نے جو ایک ورلڈ وائڈ جو آرگنائزیشن تھی اس کے ساتھ کام کر رہے تھے, لیکن میں نے سنا کہ ناؤ انڈیپینڈنٹلی اب آپ لوگ ہیں, اپنی پیٹرولنگ ہوئی, اپنی اور کی طرف گئے. تو اس دوران ہم کتنا سمجھیں کہ ناؤ
پاکستان نیوی دنیا کے جو ڈیولپڈ کنٹریز کے مقابل کہاں کھڑی ہے عباس صاحب؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان نیوی نے انٹرنیشنل کنٹریبیوشن ہمارا ریجنل میریٹائم سیکیورٹی میں اور انٹرنیشنل میریٹائم سیکیورٹی میں ہمارا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. 9/11 کے بعد جو میریٹائم سیکیورٹی آپریشنز کنڈکٹ کیے گئے عربین سی میں اور انڈین اوشن میں, ان میں ہم نے ایز اے کولیشن پارٹنر انٹرنیشنل کولیشن جوائن کی 2004 میں, اور 2004 سے ہم نے اپنا کولیشن میریٹائم کیمپین پلان جو کہ انڈر دی UN مینڈیٹ ایک انٹرنیشنل کولیشن بنا, اس میں ہم نے اپنے ڈسٹرائر جو ہے وہاں میں بھیجے, اور ہم کنٹینیوسلی ٹل ریسنٹلی تقریباً 2 مہینے پہلے تک ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے. اور اس کے بعد ہم نے 2009 میں اینٹی پائریسی آپریشن جو کہ گلف آف ایڈن میں اگین انڈر دی UN مینڈیٹ, UN مینڈیٹ کے پائریسی کیا مطلب اس کا؟ کاؤنٹر پائریسی, جو کہ پائریٹس ہیں جو بحری قزاق ہیں جو کہ گلف آف ایڈن میں اور صومالیہ ہارن افریقہ میں جو تھا, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک انٹرنیشنل کولیشن بنا, اور اس کے تحت بھی ہم اس انٹر کولیشن میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے رہے. ہماری نیول لیڈرشپ جو ہے ہمیشہ اس بات کو جو ہے ترجیح دیتی رہی کہ جتنے بھی معاملات ہیں جو میری ٹائم سیکیورٹی ایشوز ہیں ان کو ایک کولیبریٹیو اور کوآپریٹیو اپروچ کے ساتھ نیشنز کو مل کے ان کو کمبیٹ کرنا ہے, اور اسی بیسیکلی آبجیکٹیو کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ان کولیشنز میں آپریٹ کیا, اور ہم نے آلموسٹ 1.5 ڈیکیڈ میں کہوں گا کہ ہم نے اس میں بڑا سکسیزفلی ہم نے آپریٹ کیا. اور شاید آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ پاکستان نیوی 2 کے چھوٹی نیول فورس ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری جو کنٹریبیوشن ہے ریجنل انٹرنیشنل میریٹائم سیکیورٹی میں, وہ اگر آپ دیکھیں تو اس انٹرنیشنل کولیشن میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے بعد ہم نمبر 2 ہیں جو ہماری کنٹریبیوشنز ہیں. تو میں یہ کہنے میں غلط نہ ہوگا اگر میں کہوں کہ ہم نے 365 دن 2004 سے لے کے آج 2 مہینے پہلے تک ہم کنٹینیوسلی آپریٹ کرتے رہے, اور ہم 2 جہازوں کے ساتھ کافی سالوں سے 2009 آنورڈ ہم 2 جہازوں کے ساتھ اس کے اندر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اتنا عمدہ انہوں نے بیان کیا ہے پاکستان نیوی کی جو پارٹیسپیشن تھی, نتیجہ میں بتا دیتا ہوں. ہمارا پورا علاقہ جو تھا وہ پورا ڈینجر زون میں آتا تھا. ہر مرچنٹ شپ جو ہمارے گھر آتا تھا وہ ایکسٹرا جو ہے نا وہ انشورنس دیا کرتا تھا. اب یونائٹڈ نیشن نے پاکستان نیوی کی ایفرٹ سے چونکہ اس پورے علاقے کو سیف قرار دے دیا, اب وہ انشورنس ختم ہو گئی, وہ دہشت ختم ہو گئی. یہ صرف اسی وجہ سے ہوا, پاکستان نیوی نے اس میں بڑا ایکٹیو. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ہم نے ریسنٹلی ہم اس کولیشن سے ہم جو کمبائنڈ میری ٹائم فورسز ہیں جو کہ بحرین میں ہیں ان کا ہم حصہ ہیں. ہمارا اسٹاف ہم موجود ہے, لیکن ہمارا جہاز نہیں ہے کیونکہ ریسنٹ US ایڈمنسٹریشن کے بعد جو ملٹری اسسٹنس بند ہوئی, جس کی وجہ سے ہمیں جو لاجسٹک سپورٹ ملتی تھی, کیونکہ گلف آف ایڈن ہزاروں میل دور ہے ہماری کوسٹ سے, تو ہماری لاجسٹک لائنز جو ہم نے وہاں تک اسٹریچ نہیں کی ہوئی تھی, تو ہم US کولیشن کے اندر جو لیڈ کولیشن کے اندر جو لاجسٹک شپ تھے ان کے ذریعے ہم ان سے لاجسٹک سپورٹ لیا کرتے تھے, فیول وغیرہ جو لینا پڑتا ہے آپ کو. تو وہ ریسنٹلی بند ہو گیا بیکاز آف ملٹری اسسٹنس جو ہمارے ساتھ بند ہوئی. لیکن کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نیویز جو ہے ہسٹوریکلی نیوی دنیا کی تمام نیویز جو ہیں ان کا جو مین پرپز ہے وہ ہے ایگزرٹ انفلوئنس بیونڈ یور شورس. نیوی ایک واحد ملٹری فورس ہے جو کہ بیونڈ دی شورز آف اے کنٹری جو ہے اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کرتے ہیں. اور جیسے کہ کموڈور عبید نے کہا کہ ہمیں ایک تو یہ اینٹی جو پائریسی کی وجہ سے ہمارے پاس جو وار رسک سرچارج لگا ہوا تھا, ہماری مرچنٹ شپس پے کرتے تھے ایکسٹرا پیس, یعنی کہ ہمارے پاس جو ٹریڈ امپورٹس آتی تھی وہ مہنگی ہو جاتی تھی, ایکسپورٹس بھی مہنگی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اوپر وار رسک سرچارج تھا بیکاز آف پائریسی. ایک تو ہم نے اس میں سے نکلے. نمبر 2 اس کے علاوہ کیونکہ یہ ہمارا ایریا آف آپریشن ہے, یہ سارا کا سارا جو ہے ہمارا ایریا آف انٹرسٹ ہے, اس کے اندر ہماری پریزنس سے ہمیں بہت زیادہ اسٹریٹجک اینڈ آپریشنل ایڈوانٹیجز ہم نے اکرو کیے. اب کیونکہ ہمیں لاجسٹک سپورٹ بند ہوگی تو وی نیور وانٹیڈ, ہماری لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ود دی کانسنٹ آف دی گورنمنٹ آف پاکستان کہ پاکستان نیوی جو ہے اس کو کنٹینیو کرے گی ان آپریشنس کو, ان کو اس انٹرنیشنل جو ہے ایفرٹ ہے اس میں ہم کنٹریبیوٹ کرتے رہیں گے. اور اس کے تحت ہم نے ایک ریسنٹ انیشیٹو لیا ہے جو کہ ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پٹرولز RMSP کے نام سے ہے. میں آپ کو اس کا ہلکا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پٹرول جو ہیں ہم نے جو بھی کیونکہ انڈین اوشن ریجن بڑا امپورٹنٹ ہے, ہسٹوریکلی بڑا امپورٹنٹ ہے, کہ بے شمار وجوہات ہیں. ایک وجہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے دنیا کا جو ہے وہ 2/3 آف آئل سپلائی جو ہے نا یہاں سے جاتی ہے.
جو دنیا کے میجر پاورز ہیں, وہ جو ناٹو کا بڑا ایک ہم سنتے تھے جو کنٹینرز ان کا ایک وہ تو لینڈ روٹ ہے, لیکن میں سی روٹ کی بات کروں. گلف سے آپ کا آئل پوری دنیا میں سپلائی, پھر وہاں سے ہوتی ہے. دنیا کی جو کہتے ہیں کہ انرجی لائف لائن ہیں, جو سلاکس ہیں, وہ ہمارے انڈین اوشن سے گزرتی ہیں اور ہم ان کے بالکل منہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے دنیا کی میجر پاورز ہیں, جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس کا 22% آف آئل جو ہے وہ یہاں سے جاتا ہے گلف. سو ان کی اکانومی جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے اس کے اوپر. آپ چائنا کی بات کریں 80% ان کا آئل جو ہے وہ گلف سے جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ انڈیا کی بات کریں, انڈیا کا بھی اسی طرح 80% جو کروڈ آئل امپورٹ ہے وہ گلف سے جاتی ہے. تو آپ ٹل ناؤ کنفرنٹیشن اور مہادرائی کے باوجود وہ اسموتھ ٹریڈ چلتی رہتی ہے. جی, وہ اصل میں یہی تو مقصد یہی ہے کہ وہ اسموتھ رہے. انٹرنیشنل ٹریڈ, انٹرنیشنل انرجی, سی لائنز آف, جو لائف لائن ہے یہ انرجی کی, یہ جو یہاں سے سی لائنز آف کمیونیکیشن گزرتی ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو, اور ان کو جو ہے وہ آپ جا کے میک شور کریں کہ سیفٹی رہے, سیکیور رہیں. وہ اس میں ہماری اپنی شپنگ بھی ہے, جیسے کموڈور عبید صاحب نے کہا کہ ہمارا 95 سے 98% جو ہے جو ٹریڈ ہے وہ بائی سی ہے, جی نا. تو اس کا مطلب ہماری پوری اکانومی جو ہے ڈپینڈنٹ اپون ٹریڈ ہے. سو کسی بھی نیوی کا, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ دی ریزن آف ایگزسٹنس, فرینچ میں کہتے ہیں ریزون دیتار, جو ہے وہ ہے پروٹیکشن آف دی ٹریڈ, سو دیٹ آپ کی اکنامک پراسپیرٹی جو ہے نا وہ ہو سکے ملک میں. اور اکانومی اور سیکیورٹی they go hand by hand. without security they can't. So جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ہمارے ریجن میں, اس میں آپ ہم نے, ہماری لیڈرشپ نے یہ چاہا کہ ہم کنٹینیو کریں اپنی ڈپلائمنٹ. سو ہم نے یہ ریجنل میریٹائم سیکورٹی پٹرولز کے نام کے اوپر کیا, کنٹینیو کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی اگر لیگلی آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہمیں اس چیز پہ بائنڈ کرتی ہیں کہ ہم اپنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس کے اندر میریٹائم سیکورٹی کے لیے اپنی کنٹریبیوشن کریں. میں ہمیں تو سوال کرنے کی بڑی عادت, بلکہ عادت کیا بلکہ علت ہو گئی ہے, انٹرپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بھائی صاحب کا. لیکن میں نے کہا ایک ذرا اکبر صاحب نے میں ذرا کوئک پوچھ لوں. عام طور پر لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا, وہ سمجھتے ہیں لڑائی کا مطلب ہے زمین, یا جی جہاز آ گئے, 65 وار آئی اور دوسری آئی. تو اگر میں کوئک پوچھوں کہ جب آپ کو ہو جاتا ہے کہ جی قمر صاحب آپ اتنی دور کیوں کھڑے ہیں, بھلے آپ ماشاء اللہ آپ کا تجربہ ہے, تو کوئی کہہ رہی بتائیں کہ اس میں کس طریقے سے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن ڈیولپ ہوتا ہے. تو وار کی کیفیت ہوتی ہے, تو یہ ایک طرح سے عام لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کس واٹس رول. اور اگر ہم پاسٹ میں بھی دیکھیں 65 میں پڑھتے ہیں, 71 میں, ایک جو امپورٹنٹ فیسٹ ہے وار فائٹنگ میں وہ کہلاتا ہے سرپرائز. سرپرائز ایک ایسی چیز تھی جو کہ پاسٹ میں بڑا ایزیلی اچیویبل تھا, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اس وقت کمیونیکیشنز اور بات کرنے کا طریقہ اتنا فاسٹ نہیں تھا. لیکن آج کل کے عہد رفتہ میں سرپرائز اچیو کرنا اتنا آسان نہیں ہے. جی بالکل. اور وار بالکل فوراً سٹارٹ نہیں ہو جاتی, اس کے کچھ انڈیکیٹرز ہیں, وہ انڈیکیٹرز بھاپ لیے جاتے ہیں, اور ٹائملی جو نیول فورسز ہیں وہ اپنے ایسٹس ان دی شیپ آف ایئر کرافٹس, سیٹلائٹس اور باقی سرویلنس مینز ڈپلوائے کر دیتی ہیں. یعنی کہ آپ کو پہلے انڈیکیٹرز ملتے ہیں, آپ اپنی اینیمی کی موومنٹ کو مانیٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اسی وجہ سے وار شوڈ ناٹ کم ایز اے سرپرائز فار یو. اور ہمیشہ چوکنا رہنا ہوتا ہے دن رات 24 آور. تو وار تو ایک میں کہوں گا کہ ہمارے آپریشنز کا چھوٹا حصہ ہے. زیادہ حصہ تو ہمارے پیس ٹائم آپریشنز ہیں. The more we sweat in peace, the less we bleed in war. آپ نے سنا ہوگا, لہٰذا یہ اٹس اے 365 days a year process, جس کے اندر ہم اپنی سرویلنس مینٹین کرتے ہیں, میک شور کرتے ہیں کہ ہماری اینیمی کی موومنٹ کیا ہے. اس کے علاوہ بھی مثال کے طور پہ انڈین اوشن ریجن میں کہ کس قسم کے حالات چل رہے ہیں. مرچنٹ شپنگ ہے, جیسے آپ کو کموڈور عباسی بتا رہے تھے کہ اینٹی پائریسی آپریشنس کے لیے ہم ہر وقت مصروف عمل رہتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف پیس ٹائم آپریشنز میں ڈیزاسٹر ریلیف ہے, مختلف شپس کے ساتھ مسئلے آ جاتے ہیں. آپ جانتے ہوں گے کہ طوفانوں میں ماہی گیروں کو, کشتیوں کو کافی مسئلے آتے ہیں, ان کے ریسکیو کے لیے بھی ہر وقت یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے. جو کیپٹن غلام اکبر نے بات کی, جو کیونکہ آپ نے ان سے پوچھا کہ جنگ کیسے شروع ہوگی اور جنگ, لیکن ہمیں آج کے حالات بڑے مختلف ہیں, بلکہ میں کہوں گا کہ پچھلے آلموسٹ 1.5 ڈیکیڈ سے حالات بڑے مشکل ہو گئے. اور آج کے دور میں آپ دیکھیں تو آپ ہر وقت تقریباً حالت جنگ کے اندر ہیں, ہر وقت.
جو آپ کو پھر وار اینڈ ٹیرر کا ایک الگ ہے. اس کے علاوہ اب نیشنز جو ہیں انہوں نے ادر مینز استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں, موسٹلی گرے زون کے اندر جسے کہتے ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو ابھی کلیئر لائنز جو ہیں نا وہ بڑی بلر ہیں کہ ملٹری آپریشن اینڈ نان ملٹری آپریشن ادر دین دی ملٹری, یعنی اوکے جسے کہتے ہیں. تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے نا چکنا رہیں, ہر وقت ہم جو ہے نا اپنی پریزنس جو ہے نا وہ رکھیں. تو اسی چیز کو بیسیکلی مد نظر رکھتے ہوئے جو ہماری ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پٹرول ہیں اس کا ایک ہدف یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ریڈیلی اویلیبل روبسٹ پوسچر آپ مینٹین کریں تاکہ آپ انشور کر سکیں میری ٹائم سیکیورٹی, گڈ آرڈر ایٹ سی فار دی پروٹیکشن آف ٹریڈ دیٹ از انٹرنیشنل, اپنا ٹریڈ ہمارا نیشنل جو شپنگ ہے اس کو پروٹیکٹ کر سکیں. تو اس کی وجہ سے ہی بیسیکلی ہم نے 3 ایریا سلیکٹ کیے ہیں جن کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی پریزنس مینٹین کریں گے اور آپریشن کریں گے, جس میں پہلا ایریا ہے جو بالکل ہماری نیبرہڈ میں ہے, گلف آف عمان, اسٹریٹ آف ہرمز, کیونکہ وہ ہمارے لیے ایز اے نیشن بڑا امپورٹنٹ ہے کیوں ہماری آئل سپلائی ساری کی ساری وہاں سے ہیں, اور جیسے میں نے کہا دنیا کے لیے بھی امپورٹنٹ. تو ہم اس میں اپنا بھی مشن اپنے آبجیکٹیوز کو بھی اور انٹرنیشنل. سیکنڈ ایریا جو ہے وہ ہے گلف آف ایڈن کا, آف صومالی کوسٹ اور ہارن افریقہ میں, جو پرائمریلی پائریسی کے لیے میں نے آپ سے پہلے کہا جو UN کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں اس کے اندر ہم نے جو ہے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس سے ہمیں بھی فائدہ ہے کہ ہمارا بھی ٹریڈ وہاں سے گزرتا ہے, ہمارے شپس گزرتے ہیں. تو وی وانٹ ٹو میک شیور کہ وہاں جو ہے نا پائریسی کے کوئی اٹیمپٹ ہمارے جہازوں کے ساتھ نہ ہو سکے. اور تیسری جگہ جو ہے وہ ہے ساؤتھ آف انڈین اوشن, میں کہوں گا جو کہ یہ ایریا ہے سری لنکا اور مالدیوز کا, یہ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ میں نے کہا نیویز آل اوور دی ورلڈ جو ہے وہ اپنے شورز پہ بیٹھ کے نہیں لڑتی ہیں بلکہ وہ اپنے انفلوئنس کو بیونڈ شورز لے کے جاتی ہیں اور وہاں سے جا کے جنگ لڑی جاتی ہے وہاں سے. تو اگر کوئی بھی ایسے حالات بنتے ہیں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ بڑا بلر ہو گیا ہے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس وقت جنگ ہو جائے, تو وی وانٹ کہ ہم ریڈیلی اویلیبل ہوں, ہمارے ایسٹس ہوں, تاکہ ان کیس آف اینی کانٹیجنسی دے شوڈ بی ایبل ٹو رسپونڈ امیجیٹلی اور افیکٹولی. اسی پرپز کو, اس ایم کو رکھتے ہوئے سامنے جو ہے ہم نے یہ ریجنل میری ٹائم سیکورٹی پٹرولز کا جو ہے نا آغاز کیا ہے. اور میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے بغیر کسی لاجسٹک سپورٹ کے 2 مہینے کی ریجنل میری ٹائم سیکورٹی پٹرول جو ہے 8 ہفتوں کی ہم نے گلف آف ایڈن میں کمپلیٹ کر چکے ہیں. اور اس وقت جو گلف آف عمان میں ہے ہمارا آلریڈی ایک جہاز ڈپلائڈ ہے جو کہ میری ٹائم سیکورٹی آپریشنز کر رہا ہے. اور الحمدللہ ہم بغیر کسی کی لاجسٹک سپورٹ کے بھی پاکستان نیوی نے اس چیلنج کو انڈرٹیک کیا اور ہم اس کو بڑی کامیابی سے کر رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی طرح سے اس میں جو ہے کنٹینیو رکھیں گے. بدقسمتی سے انڈیا نے ہمیں اسٹل ایکسیپٹ نہیں کیا ہے, اور کئی مواقع آتے ہیں کسی بہانے وہ ایک وار کی کیفیت ہو جاتی ہے. بمبئی میں پٹاخہ کوئی پھوڑے, کہیں گے جی پاکستان کر, لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بری اور فضائی فوج کے ساتھ ہماری بحریہ وی آر آل ان 3 اس پوزیشن میں ہیں. خدا نہ کرے اگر کوئی ہو تو جس طرح کے لوگ ذہن میں آتا ہے. جی بالکل, میں الحمدللہ جو ہے یہ کہوں گا کہ ہماری نیوی اور بری اور فضائی فورسز میں ماشاءاللہ اس طرح کیپیبلٹی ان کی اتنی اچھی ہے کہ اگر کسی نے جو ہے ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو ہم انشاءاللہ اس کو. نیول فورسز جو ہیں, نیول فورسز کی انہیرنٹ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ جب اپنے آپ ایسا پوسچر کرتی ہیں ریڈینس کا اور اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کرتی ہیں بیونڈ دی شورز, تو ایک بہت بڑی اسٹریٹجی کی میسنجنگ اس سے ہوتی ہے کہ آپ کے ڈیٹرنس جو ہے وہ کریڈیبل ہوتا ہے, اس میں آپ ڈیٹرنس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو اس ریجنل میری ٹائم سیکورٹی پٹرول کا ایک جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم ڈیٹرنس میں افیکٹولی کنٹریبیوٹ کریں تاکہ کوئی بھی ہمارا دشمن جو ہے, کوئی بھی دشمن ملک جو ہے, ہمیں اگر خدا نخواستہ کسی کانٹیجنسی میں جانا پڑتا ہے تو ہم اس قابل ہوں کہ ہم کر سکیں. اور اس سوری آپ کی بات, پاکستان نے کبھی کوئی جنگ عددی بنیاد پہ نہیں لڑی. ہمارا جو جذبہ اور جو ہمارا کنوکشن ہے, ہم ہمیشہ اپنے سے 4 گنا سے لڑ جاتے ہیں.
कैपेबिलिटी तो हमारे पास है, लेकिन जो जज्बा है वो उस कैपेबिलिटी को मल्टीप्लाई करता है। इवन ये कि वॉर ऑन टेरर कितना बड़ा वो था। इसके अलावा जंग के अलावा मैं एक और बात करना चाहूँगा कि रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स का जो इनिशिएटिव हम नेवल लीडरशिप ने लिया है, उसमें उसका एक पर्पज़ ये भी है कि हम अपनी नेवल डिप्लोमेसी को फर्दर कर सकें। यानी कि जब हम इन रीजनल, जो मैंने आपको एरियाज़ 3 बताए, उसमें ऑपरेट करेंगे तो जो कोस्टल स्टेट्स हैं, जो रीजन्स हैं, जो कंट्रीज़ उनको शोर उनके लगते हैं, उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात बढ़ते हैं। हमारी नेवल डिप्लोमेसी, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि अभी बिल्कुल परसों ही रिसेंटली मैं और कैप्टन ग़ुलाम अकबर का जहाज़ PNS असलत जो है ना, एक ओवरसीज़ डिप्लॉयमेंट के ऊपर गए हुए थे। जो ओवरसीज़ डिप्लॉयमेंट थी मेडिट्रेनियन में, जिसमें जॉर्डन, अल्जीरिया, ट्यूनिस और रशिया, सेंट पीटर्सबर्ग, बाल्टिक में पाकिस्तान नेवी पाकिस्तान के बनने के बाद हिस्टोरिकली पहला नेवल फुटप्रिंट विद अ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट जो है वो वहाँ पर हम लेकर गए हैं, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल रहा वो हमारा। उसके बाद हम जर्मनी, हैम्बर्ग गए, UK गए, पोर्ट्समथ में। अच्छा। और मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेवी जो है वो एक टूल है फॉरेन पॉलिसी का, और जितना इफ़ेक्टिवली हम नेवी को इस टूल के लिए यूज़ कर सके उतना हमारे लिए अच्छा है। जैसे कि आजकल के इंटरनेशनल हालात आपको पता ही हैं, हम डिप्लोमेटिकली थोड़े से मुश्किल में हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो PNS असलत का विज़िट था, ओवरसीज़ डिप्लॉयमेंट, जो अभी रिसेंटली हम 80 दिन की डिप्लॉयमेंट कंप्लीट कर आए हैं, इसमें जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है वो ये है, वो तमाम हमारे दुश्मन अनासर जो कहते थे कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है, उनके इस नैरेटिव को इसने बड़ी इफ़ेक्टिवली काउंटर किया है, और हमें बड़े ही, जैसे कहते हैं, वार्मथ के साथ इन तमाम ममालिक में रिसीव किया गया। नेवी का जहाज़ है, पाकिस्तान नेवी का फ्रिगेट है, डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट है, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, वो एक मुल्क में जाता है और वहाँ रहता है 3 से 4 दिन, उनकी नेवी के साथ एक्सरसाइज करता है। तो इसका जो है ना बड़ी ही स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा इम्प्रेशन था कि प्रोबेबली जो है ना कि दुनिया के जो मेजर ग्लोबल पावर्स हैं, UK, जर्मनी, रशिया, जो है ना, ये लोग बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रेन रिलेशंस विच लोएस्ट एप पर हैं हमारे अमेरिका से इस वक्त ताल्लुकात, तो उनकी वजह से हमारे ताल्लुकात पे फ़र्क पड़ेगा। तो उसका भी जो ख्याल था लोगों का, उसको भी एक बड़ा अच्छा ये जो है ना इसने काउंटर किया है। और तीसरा मैं आपसे कहूँगा कि जो एडवांटेज इससे, ये मैं स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस कह रहा हूँ, इसके अलावा बड़े इंतहाई ऑपरेशनल एडवांटेजेस जो हैं वो भी हमने गेन किए हैं इस ओवरसीज़ डिप्लॉयमेंट से। और जो है मुझे ये जो नई इंटरनेशनल रीअलाइनमेंट्स हैं, ये भी जो हमारी ओवरसीज़ डिप्लॉयमेंट है, इट प्राइमरीली रीअफर्म्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिटर्मिनेशन टू स्ट्रेंथन आर रिलेशंस विद आर न्यू पार्टनर्स, रशिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम से वैसे हमारे ताल्लुकात हैं। इन मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ में जॉर्डन, अल्जीरिया, ट्यूनिस, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके साथ भी जो है ना ये हमारी डिप्लॉयमेंट ने हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रिजॉल्व रीअफर्म किया है कि हम इनसे अपने ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। कोई तरह से मुझे बताएं जो भाई साहब ने तो करा, और वैसे तो मैं चाह रहा था बहुत डिटेल में बात की जाए जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक चूँकि नेवल फोर्सेस 4 डायमेंशनल फोर्सेस हैं, उसमें एयरक्राफ्ट भी हैं, सबमरीन भी हैं, शिप्स भी हैं। तो शिप की हैसियत एक फुट सोल्जर की है जो कि एक आर्मी में होती है। शिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी प्रेजेंस और उसका पॉइस, ये कुछ ऐसे लिवरेजेस हैं जो आपको सिर्फ शिप प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि एक शिप किसी ख़ास जगह पर एक लंबे अरसे के लिए डिप्लॉय रह सकता है, जो कि पॉसिबली एक एयरक्राफ्ट के लिए और सबमरीन के लिए नहीं होगा। शिप पाकिस्तान नेवी शिप असलत का जो सर ने अभी बात की है, ये जो डिप्लॉयमेंट थी, ओवरसीज़ डिप्लॉयमेंट, इसमें ना सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग थी जो कि कन्वे की गई, बल्कि बहुत से ऑपरेशनल एडवांटेजेस भी अक्रू किए गए। ये जितने ममालिक हैं जहां हमने विज़िट किया, उनकी नेवीज़ टू नेवी जो हमारा रिलेशनशिप था, और जो इंटर ऑपरेबिलिटी जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, कि हम उनके साथ अगर मुस्तकबिल में किसी भी किस्म का कंबाइंड ऑपरेशन करना पड़े तो एटलीस्ट नाउ वी नो कि वो किस तरह ऑपरेट करते हैं और हमने उनके साथ किस तरह ऑपरेट करना है। एक कॉमन ग्राउंड अब अवेलेबल है, हमने उनके साथ एक्सरसाइज की है, वो हमारी ज़ुबान समझते हैं, हम उनकी ज़ुबान समझते हैं, वो कॉमन ग्राउंड इस्टेब्लिश कर लिए हैं। इसके अलावा बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इलाके में ऑपरेशन करने के लिए कि उस इलाके के कंट्रोल्स और उसकी इन्वायरमेंट को समझा जाए। इस डिप्लॉयमेंट ने हमें उस इन्वायरमेंट को समझने में बहुत मदद दी है। ये इन्वायरमेंट ना सिर्फ जिसे हम कहते हैं कि ओशन इन्वायरमेंट है, बल्कि वहाँ की जो जैसे ट्रैफिक डेंसिटी है या वहाँ पे
ماہی گیر کیسے اپنی موومنٹ کرتے ہیں اور باقی چیزیں کیسے، وہ سمجھنے میں مدد ملی ہے. اور یہ جب آپ پریکٹیکلی کسی آپریشن کی طرف جاتے ہیں تو یہ تمام عوامل آپ کو انتہائی مددگار ثابت ہوتے ہیں. اوکے، تو جناب میں نے یہ کہا نا کہ 6 ستمبر وہ بھی بڑا قابل احترام دن ہمارے لیے، 7 ستمبر، لیکن میں نے 8 ستمبر سوچا کہ عام طور پر کہتے ہیں جی ذرا بیک گراؤنڈ میں رہتے ہیں، ان لوگوں کو ذرا پسند بھی ہوتا ہے یا کچھ حکمت عملی بھی ہوتی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ آج ان کے ساتھ وقت گزارا جائے. اور وہ جو اپنے سفر کا آغاز کیا تھا آج 8 ستمبر کے دن یعنی یوم بحریہ کا دن، وہاں اب اس پہر میں ان سے رخصت لیتا ہوں. اور یہ کسی بھی یہ تینوں بڑے جو ہماری بری، فضائیہ اور بحریہ، دراصل یہ پورا ایک مٹھی کی طرح ہوتے ہیں، ان کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. ایک اگر زمینی فوج جتنی پاورفل ہو، اس کا ساتھ دینے میں فضائیہ اور بحریہ کا بھی اتنا پاورفل ہونا چاہیے. اور الحمدللہ 65 کی وار نے بتایا، 71 کی وار، اور اب تو آپ کو علم ہے کہ ہم 4 جانب سے جہاں گھرے ہوئے ہیں، ان تینوں نے پاکستانی قوم کیونکہ ان کے پیچھے پڑی ہے، اور وار فوج اس وقت تک نہیں لڑ سکتی جب تک کہ قوم پیچھے نہ ہو. آپ نے دیکھا کہ یہ جو 6 ستمبر، 7 ستمبر اور 8 ستمبر، یہ تینوں دن جس جوش و خروش سے، اور کوئی چھٹی وٹی نہیں ہوئی. وہ عام طور پر لوگ چھٹی ہوتی ہے، لوگ پکنک منانے جاتے ہیں، بچے بڑی خوشیاں مناتے ہیں، ان تینوں دن چھٹی نہیں تھی. اس کے باوجود پورے قوم نے جوش و خروش سے ان تینوں دن کے بنا کر یہاں نہیں، اور میڈیا نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستانی فوج سی سپلائی کی طرح اپنی قوم کے پیچھے کھڑی ہے، اور ہر دشمن چاہے وہ کتنا بڑا ہو، چاہے وہ بیک ڈور سے آئے، چاہے وہ کسی اور کمی گاہ سے آئے یا سامنے سے آئے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو کمر عباسی، تھینک یو کمر صاحب، تھینک یو سر. تھینک یو، بہت شکریہ. مجاہد صاحب بہت شکریہ. ابھی میں کموڈر عبید، کموڈر عباسی اور کیپٹن غلام اکبر کے ساتھ یہ جاننے کی اور یہ آگاہی حاصل کرنا چاہ رہا تھا کہ افواج میں اور دفاع میں بحریہ یعنی نیوی کا کیا رول اور کردار ہوتا ہے. یقیناً ایک پروگرام میں، ایک گفتگو میں، ایک نشست میں یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم مکمل احاطہ کر پاتے، لیکن یہ جو ہماری گفتگو ہوئی اور انہوں نے جو ماضی کے پس منظر میں خاص طور پر 65 کی وار میں جو رول ادا کیا، اور پھر جو جیسے جیسے دنیا اس خاص طور پر اس نیوی یعنی بحریہ میں پروگریس کر رہی ہے، ہم کس طرح اپنے کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اس کا بھی مجھے علم ہوا. اور اب تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ یعنی آزاد ہو گئے ہیں، ورنہ ہمیں جو ہے مختلف معاہدوں کے تحت فالو کرنا پڑتا تھا دیگر رولز کو. 65 کی جنگ میں جیسے میں نے کہا 6، 7 اور 8 ستمبر تینوں اہم ہیں، اور جس طرح اس قوم نے ان تینوں دن کو منایا ہے، اس کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستانی قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہے.